बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। प्यारे दोस्तों, 20 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो और उसका जो हमायती मीडिया है, मीडिया के अंदर जो एक मखसूस तबका है और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर अपोजिशन की जमातों के इस वक्त हमाती हैं, अगरचा जो है वो इससे पहले माजी में बारहा जो है वो जमहूरियत की मजबूती के दावे करते रहे हैं, लेकिन सरेदस्त जो इस वक्त इस तमाम अपोजिशन की हमायती हैं और ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये 20 सितंबर के बाद से जो है वो मुसलसल कन्फ्यूज़ हैं और जितने भी टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जो हैं वो अपोजिशन के लोग बैठते हैं या ये जो सीनियर सहाफ़ी हज़रात जब बैठते हैं तो उनके पास जो है वो बताने के लिए कुछ भी नहीं होता, किसी किस्म का कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ जो है उनके पास मौजूद नहीं होता कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक के ज़रिए अपोजिशन जो है वो क्या मकसद हासिल करना चाहती है, ये तहरीक जो है वो क्यों चलाई जा रही है, और अगर उनके ख़्याल के मुताबिक ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर इस तहरीक के बाद क्या होगा। इस वीडियो के अंदर नाजरीन मैं आपके सामने वो चंद सवालात रखना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो अपोजिशन की जमातों के लोग और जो उनके हामी सहाफ़ी हज़रात या जो उनके हक़ में कालम लिखने वाले हैं वो जो है जिस किस्म की डिबेट उठाते नज़र आते हैं या अपने उन तज्ज़ियों के अंदर या अपोजिशन के रहनुमा अपने उन बयानात के अंदर जो है वो जिस किस्म की अपनी राय का इजहार करते हुए नज़र आते हैं, उनकी उस राय के इजहार से मैंने जो है वो कुछ 3-4 सवालात जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट किए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन जो है वो आखिरकार चाहती क्या है। सबसे पहला सवाल जो नाज़रीन है वो तो ये बनता है कि अगर हम ये सोचें कि क्या जो अपोजिशन है वो हुकूमत को इस्तीफ़े देने पर मजबूर करना चाहती है। अब अगर हुकूमत को इस्तीफ़े देने पर मजबूर करना चाहती है तो बिलफ़र्ज़ अगर हुकूमत जो है या जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह हैं और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, अगर वो इस वक्त इस्तीफ़ा दे देते हैं, अपनी जो सीट है वज़ारत उज़्मा की वो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद सवाल ये पैदा होगा कि मुल्क में फिर किसकी हुकूमत होगी, कौन हुकूमत करेगा। इस हवाले से अपोजिशन का लाया अमल क्या है, और अगर अपोजिशन ये चाहती है, अपोजिशन का इस किस्म का ख्याल है, माजी के तजर्बात को अगर देखा जाए कि जैसे 90 की दहाई के अंदर जो है वो जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म की गई सदर ग़ुलाम हिसाक ख़ान के हाथों, और उसके बाद फिर अदलिया ने जब उनकी हुकूमत बहाल कर दी तो उसके बाद फिर सदर को भी उन्हें जो है वो दोनों को वापस जाना पड़ा, फ़ौज ने मुदाखलत की, दोनों को वापस जाना पड़ा और उसके बाद मुल्क में एक निगरान हुकूमत कायम हुई और उसके बाद फिर मुल्क के अंदर नए इंतखाबात कराए गए। तो क्या हुकूमत ये चाहती है कि इस वक्त जो है वो एक इस किस्म के हालात जो है वो मुल्क के अंदर पैदा किए जाएँ कि फ़ौज जो है वो मुदाखलत करे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ और अपोजिशन की जो तमाम तर सियासी जमातें हैं वो पहले लम्हे एक तरफ तो एक ये बात करती हैं कि फ़ौज का किसी किस्म का कोई भी सियासी किरदार जो है वो नहीं है और फ़ौज जो है वो अपने आप को तमाम तर सियासी मामलात से दूर रखे। तो क्या ये समझा जाए कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो इस वक्त मुनाफ़िकत करने में मशगूल हैं और वो तमाम तर सहाफ़ी हज़रात, सीनियर सहाफ़ी हज़रात जो अपोजिशन की जमातों की हमायत करते हैं, क्या वो भी मुनाफ़िकत कर रहे हैं और उनके जहन के किसी कोने में ये आस या उम्मीद मौजूद है कि इन सारे हालात की सूरत में जब मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब की जाए तो उसके नतीजे में फ़ौज जो है वो इक़्तिदार में आ जाए। अब यहीं पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा मांग रही हैं और ये इस्तीफ़े जो हैं वो सड़कों पर आवाम को ला कर जो है मांगने की बात की जा रही है, तहरीक चलाने की बात की जा रही है और जलसे जुलूसों और धरने और लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ चंद बरस कबल पिछले इक़्तिदार में मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके तमाम तर हमायतियों ने जब इमरान खान अपना धरना लेके पार्लियामेंट उसके बाहर मौजूद थे तो पार्लियामेंट हाउस के इजलास के अंदर कौमी असम्बली की तमाम जमातें मुत्तफ़िक हुईं और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है कि जत्थे लेकर जो है वो किसी से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से जो है वो इस्तीफ़ा हासिल किया जाए। तो अगर इस्तीफ़ा हासिल करना किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से माजी में जो है वो ठीक नहीं था जत्थे लेकर, तो अभी ये बात जो है वो कैसे ठीक होगी। अच्छा, अगर उनके जहन में ये है कि जब मुल्क में हालात ख़राब हों, अपोजिशन की ये जो सियासी जमातें हैं जब जलसे जुलूस और धरना करें, लॉन्ग मार्च करें, तो कोई और ऐसी क़ुव्वत हो जो कि इमरान खान से इस्तीफ़ा जो है वो मांगे। अब वो क़ुव्वत कौन सी हो सकती है? बहरहाल पाकिस्तान में माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि वो क़ुव्वत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को हासिल है, जो है वो फ़ौज क्या है इमरान खान से जो है वो इस्तीफ़ा मांगेगी। लेकिन अभी आज ही तो मियाँ साहब ने अपनी ये तकरीर में फरमाया कि इमरान खान के धरने के बाद जो है वो मुझे
جو اس وقت کے DGISI تھے انہوں نے رات کے ایک پیغام پہنچایا جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے کہ میں استعفیٰ دے دوں، جبکہ میں نے یہ کہا کہ جو بھی کرنا ہے کر لیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو پھر کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹ فورس ہے، یا آپ جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ بہادر ہیں، یا آپ عمران خان سے زیادہ ضدی ہیں، یا آپ عمران خان سے زیادہ جمہوری ہیں؟ ناظرین، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی سے استعفیٰ نہیں مانگا جانا چاہیے، اور ماضی میں جب آپ سے مانگا گیا تو آپ ڈٹ گئے، تو آپ پھر کس طرح سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان سے استعفیٰ مانگا جائے گا تو وہ نہیں ڈٹے گا، جو کہ ملک کا اس وقت جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ اقتدار میں ہے جب انہیں تقریباً پورے ملک سے 2.25 کروڑ جو ہے وہ ووٹ حاصل ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا اعتبار الیکشن کے اوپر نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی گزشتہ الیکشن میں، تو جناب یہی موقف تو عمران خان کا 2013 کے انتخابات کے اندر تھا کہ ان الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ بھی دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین لے کر آئے تھے، اس سے پہلے وہ عدلیہ بھی گئے تھے۔ تو آپ سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اس سے پہلے کون سا آئینی اور قانونی راستہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ نے آپ نے اس حوالے سے کوئی کمیٹی جو ہے وہ بنانے میں حکومت کی کوئی مدد کی، یا وہاں پہ حکومت کے اوپر کوئی پریشر بڑھایا، یا آپ نے عدلیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی درخواست دی، یا الیکشن ٹریبونل کا کوئی راستہ آپ نے اختیار کیا؟ تو اس کا انکار نہ میں ہے۔ تمام طرح اپوزیشن جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام، جو کہ بار بار دھاندلی کا ذکر کرتی ہے، اور ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے کسی بھی جگہ پہ الیکشن ٹریبونل سے دھاندلی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی رجوع نہیں کیا۔ اچھا، اب ہم دوسرا سوال اٹھاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیا حکومت قائم رہے، عمران خان ریزائن دیں یا نہ دیں؟ اگر وہ دے بھی دیں تو ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت ایک نیا الیکشن کرائے، حکومت کو نئے الیکشن کے لیے مجبور کیا جائے۔ ہم اس کو وسط مدتی الیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو میں سمجھانے کے لیے یہ بات بتا دوں کہ ماضی میں ایک دفعہ 70 کی دہائی میں جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ ٹائم سے پہلے الیکشن جو ہے کرانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ ملک میں حالات خراب ہو گئے۔ تو اپوزیشن اگر اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر وسط مدتی الیکشن کرائے جائیں تو وہ الیکشن کون کروائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس حکومت کے اوپر اعتبار نہیں، آپ آئے روز جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کا عدلیہ کے اوپر کسی قسم کا اعتبار نہیں، آپ جو ہے فوج کے اوپر جو ہے کسی قسم کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں، آپ آئے روز یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ فوج لے کر آئی ہے، تو پھر کیوں کر یہ ممکن ہے کہ آئندہ اگر انتخابات ہوں گے اور آپ کے خیال میں ایک مرتبہ پھر اگر عمران خان منتخب ہوتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ فوج ان کو لے کے آئی ہے؟ یا صرف آپ اسی صورت میں اس الیکشن کو مانیں گے جب وہ والا الیکشن آپ جیتیں گے؟ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت وہ وسط مدتی الیکشن کراتی ہے تو اس کا آئین اور قانون میں ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کریں، حکومت جو ہے وہ اپنی اکثریت کھو دے، اور حکومت اگر اپنی اکثریت کھو دے تو ماضی میں جو 2-3 اس قسم کے واقعات پچھلے 2 برسوں میں ہو چکے ہیں، 2 یا 3 جو ہیں بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جن میں تازہ ترین ابھی یہ FATF والا معاملہ ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین والا معاملہ تھا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب عمران خان کے خلاف جب آپ نے تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے دعویٰ کیا، اور اس سے پہلے جب عمران خان نے منتخب ہونے کے بعد اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا، ان تمام مواقع کے اوپر جو ہے وہ یہ واضح طور پہ نظر آیا کہ آپ کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اس وقت قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے۔ تو جمہوریت میں تو جو تمام تر فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں آپ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جمہوریت کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن اس مرتبہ آپ ان تمام معاملات میں کنفیوز نظر آتے ہیں۔ آج بھی شاید خاقان عباسی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ سڑکیں بھی جو ہیں وہ جمہوریت کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر سڑکیں جمہوریت کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہیں، اگر آپ کی بات مان لی جائے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ حکومت گرا دی جائے یا کسی طریقے سے عمران خان کو نکال دیا جائے تو کیا عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا سکتا؟ کیا ماضی میں اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ آپ سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پر لا سکتا ہے؟ تو کیا اس طرح سے ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں نہیں چلا جائے گا؟ ماضی قریب میں جو مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اگر 2000 سے پہلے کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے وہ 58(2)B کا اختیار استعمال کرتے ہوئے صدر اسمبلی توڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد نگران حکومت بنتی تھی اور نئے انتخابات کرائے جاتے تھے۔ اس وقت اس قسم کا کوئی اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے، میاں صاحب، یہ سب نے مل جل کر اس معاملے کو آگے بڑھایا، اور ہم اس کی جو ہے وہ تحسین بھی کرتے ہیں۔ ایک جمہوری عمل کے ذریعے آپ نے ایگزیکٹو کی جو پاور ہیں وہ وزیر اعظم کو دیں اور صدر سے یہ اختیار واپس لیا۔ تو آج اگر اس قسم کا آپشن موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرا آپشن ایک اور جو نظر آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر صدر اسمبلی نہ بھی توڑے، جیسے 1999 میں ہوا یا 1977 میں ہوا کہ دونوں دفعہ جو ہے وہ فوج نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا، فوج نے مارشل لا لگا دیا، تو کیا آپ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس تحریک کے نتیجے میں ملک کے اندر جو ہے وہ فوج مارشل لا لگا دے؟
اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر کہاں گئی آپ کے وہ سارے جمہوری دعوے؟ اگر آپ کے اس تحریک کے نتیجے میں ملک کے اندر مارشل لا آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار، اس کا جواب دہ کون ہوگا اگر ملک سے جو ہے وہ جمہوریت دور چلی جاتی ہے؟ دوسرا جو معاملہ تھا جو گزشتہ چند عرصوں میں پچھلی 2 حکومتوں میں ہوا، وہ جس کو آپ ایک قسم کا جوڈیشل کو بھی کہتے تھے، لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ عدلیہ سے پہلے یوسف گیلانی اور بعد میں میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو کیا اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹیپ لے؟ لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ عدالت کے سامنے ہو، کسی قسم کا کرپشن کیس ہو، کسی قسم کا کوئی اور دھاندلی کا معاملہ ہو جس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ عمران خان کو نہ بلائے، عمران خان کو بلائے، عمران خان وہاں نہ جائیں، ان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ ہو یوسف گیلانی کی طرح، یا پھر عمران خان کی کوئی کرپشن آپ ڈھونڈ کر لائیں اور میاں نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے وہ عمران خان بھی نااہل ہو جائیں۔ یہ وہ دوسرا سوال ہے جس کا آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ اس وقت حکومت کے حامی صحافی اور تمام تر اپوزیشن جماعتیں بھی اس حوالے سے مکمل طور پر کنفیوز نظر آتی ہیں۔ تیسرا سوال ناظرین یہ ہے کہ کیا اپوزیشن ان سارے معاملات سے کوئی ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہے، اگرچہ بلاول بھٹو اس سے انکار کر چکے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پوری اسمبلی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی بھی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے اور ان کی بجائے اس اسمبلی کا قائد کوئی اور ہونا چاہیے۔ اس میں 2 آپشنز ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی نیا چہرہ سامنے آنا چاہیے تو عمران خان کی بجائے پوری پی ٹی آئی اس شخص کے اوپر کیوں کر متفق ہوگی؟ کیا ووٹ بینک عمران خان کا نہیں ہے؟ کیا ووٹ بینک تحریک انصاف کا جو بھی ہے وہ لوگ عمران خان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کی جب تحریک کے اوپر جیت کر نہیں آئے؟ اب دوسرے آپشن کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں چلتی رہیں اور ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے اپوزیشن کا کوئی بندہ جو ہے وہ سامنے آئے تو اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، اس کے لیے آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اور عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ریموو کریں اور اس کے بعد اپنا بندہ سامنے لائیں اور پھر یہ ثابت کریں کہ آپ کے پاس اسمبلی کے اندر اکثریت ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 بڑے سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان تینوں سوالات کے حوالے سے میں نے یہ کوشش کی کہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھوں کہ اپوزیشن جو ہے ان سارے معاملوں کے اندر کنفیوز نظر آتی ہے۔ لیکن ناظرین، میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اپوزیشن ان معاملے کے اوپر قطعی طور پہ اس لیے کنفیوز نہیں ہے کہ اس نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں طے کر رکھی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام تر معاملات کا جائزہ لینے کے بعد، ان تمام تر حالات کو دیکھنے کے بعد واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ملک کے اندر صرف اور صرف انتشار چاہتی ہے۔ اپوزیشن اس وقت ملک کے اندر صرف اور صرف خانہ جنگی کرتی ہے، اور اسی خانہ جنگی کی تلاش میں، اسی ملک میں جب انتشار پیدا کرنے کی تلاش میں یہ ساری تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، اس قسم کی خانہ جنگی ہو جائے کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ گورن کرنا مشکل ہو جائے، اور اس موقع کے اوپر کوئی اور فورس، جو کہ اگرچہ آپ اس بات سے انکار کرتی ہے اپوزیشن کہ وہ فوج کو کوئی سیاسی کردار دینا چاہتی ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالواسطہ طور پر اس وقت ملک کے کسی بھی مختلف جو حلقے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا فوج ہو، ان کو انٹروین کرنے کے لیے ایک ماحول بنا رہی ہے، ملک کے اندر خانہ جنگی اور انتشار کی فضا پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے۔ ان تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ناظرین ہم اسی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔